औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन करम, कहा जाता है कि मौर्रिख़ सच नहीं लिखता, शायद इसलिए कि उसके घर भी जो अनाज है, जो उसको खाने पीने की सहूलत है, जो उसको पाई पैसा है, वो शाह के घर से जा रहा होता है। तो शायद इसलिए कहा यह गया कि सच लिखा है शायरों ने, अदीबों ने, कलमकारों ने। जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो इस वक्त हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो इस वक्त जमहूरी, सियासी और माशी और माशरती सूरत हाल है, उसमें ज़रूरी हो गया है कि हम कलमकारों का सच जो है वो सामने लाएं। आज हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है एक ऐसे ही शायर, अफसाना निगार और कॉलमिस्ट को, जो आज के सच को मुसलसल लिख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ईम अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं असर हाज़िर की एक बहुत ही बासलाहियत शायरा, आप ड्रामा और फीचर राइटर भी हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर भी हैं। अफरोज़ रिजवी, आपके मजमूए कलाम सुखन अफरोज़ और ज़मन अफरोज़ आ चुके हैं, कई ज़ेर तबाह हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मंसूर। अफरोज़ आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने इंट्रो में तुमहीद बांधी थी कि जो शाह का कासालैस है मौर्रिख़, तो वो आधा सच लिखता है, आधा नहीं लिखता है। तो इसलिए मुझे गालिब याद आए जिन्होंने कहा कि लिखते रहे जुनू की हिकायात खुचकां, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। तो आज का शायर आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं, कितना सच लिख रहा है? सच वो बहुत ज्यादा लिखना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहा कि उसको लिखने नहीं दिया जाता। अच्छा। आप पता है सियासी हालात, आपको पता है चैनल पे हर बात की नहीं जा सकती, लेकिन माशाल्लाह सब बाशऊर हैं, सब समझदार हैं और सबको पता है कि यहाँ पूरा सच लिखने से क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, पूरा सच लिखने से क्या हो जाएगा सब जानते हैं कि अगर आप कुछ ज़्यादा बेहतर, वो मैंने इस शेर में तरमीम की, ज़हीम भाई की तरफ आऊँगा। ज़हीम भाई, मैंने शेर में थोड़ी सी तरमीम करते हुए कहा था कि वो यूँ नहीं लिखी हिकायत खो चुका, सर कलम होने लगा है आजकल। तो आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा घुटन है, बहुत ज़्यादा आप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन सारे मामलात में, इन सारे हालात में कैसे सच पूरा लिखा जा सकता है? देखिए, सच पूरा लिखने के लिए जिस जुर्रत और जिस करेज की ज़रूरत है ना, अगर वो वाकई जैसे आपने शुरू में कहा कि लिखने वाले का घर जो है ना वो शाह चला रहा है, तो वो पूरा सच नहीं लिख सकेगा, क्योंकि उसकी खुददारी, वो आधे से ज़्यादा अपनी खुददारी बेच चुका होता है। क्या कहने। और अगर खुददारी उसमें मौजूद है तो वो फिर जान देकर भी पूरा सच लिखेगा, चाहे वो शेर की शक्ल में हो, चाहे वो नसर की शक्ल में हो, तकरीर हो, तहरीर हो, वो फिर पूरी बात सच कहने की कोशिश ज़रूर करेगा। आप अपने जो कॉलम हैं उनमें आपका बेसिक मौजू क्या है? बुनियादी तौर पे जब मैं कॉलम्स लिखता हूँ तो उसमें मैं मुआशरती जो मसाइल हैं उनको फोकस करता हूँ। जैसे कभी गदागरी पे लिखा है और टैंकर माफिया पे लिखा है, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं जो माशरे में रोज़ाना एक आम आदमी को फेस करना पड़ते हैं। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि लिखूँ और उनका आखिर में कोई हल भी दे सकूँ अपने तय, जो बेस्ट पॉसिबल एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो मैं दे सकूँ। तो कॉलम्स तो मैं इस तरह लिखता हूँ। और अफसानों में आपका बुनियादी मौजू क्या रहा है? अफसानों में भी एक ख़ास बात यह है कि अफसाने मेरे बिल्कुल ही अफसाना नहीं होते कि जहन की इख्तिरा हो। मैं चलते फिरते माशरे में जो देखता हूँ या कोई मेरे तजर्बे में ऐसी चीज़ आती है जिस पर लिखा जा सकता है, सच्ची कहानी। हाँ, मुझे अतर शाह खान साहब का एक जुमला याद आता है। उन्होंने कहा कि शायर, अदीब, सहाफ़ी, फ़नकार, ये वो लोग हैं जो चीज़ों को पलट के देखते हैं। फिर उन्होंने तशरीह करते हुए कहा कि नौजवान इस बात को समझो कि
ان کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے, وہ چیزوں کو ڈیپتھ تک دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ افروزہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. جیسے آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ فیض, فراز, ان کا دور بھی مشکل تھا لیکن انہوں نے بھی سچ لکھا, اور اسی طرح اپنے وقت میں ساحر نے لکھا, پھر جالب نے لکھا. منصور, انہوں نے صعوبتیں بھی کتنی جھیلی, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آج کا شاعر تساہل پسند ہو گیا ہے, آرام طلب ہو گیا, وہ کیا قید و بند کی صعوبتوں سے ڈرتا ہے. نہیں, آج کل بھی آپ کو پتہ ہے, ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شاعر نے ایک نظم لکھ دی تھی تو اس کو بھی پابند سلاسل کر دیا گیا. تو دور تو مطلب بدلا نہیں ہے, دور تو ویسے ہی ہے, اور جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں بدقسمتی سے وہ بھی وہی ہیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ عوام کا شعور جو ہے وہ بیدار کرنے میں قلمکار کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور ہم لوگ جتنی ہم سے ہو سکتی ہے کوشش ہم لوگ کر بھی رہے ہیں اپنے ٹائم. اور دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے امید تو اچھی ہے, اور کیا ہے ہمارے نصیب میں ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن بہرحال کوشش تو سب ہم لوگ سب کر ہی رہے ہیں. صحیح بھائی, قلمکار رائے عامہ ہموار کرتے ہیں, رائے عامہ کے حوالے مطلب اثر انداز ہوتے ہیں رائے عامہ پہ. کیسے پچھلے وقت کے لوگ اثر انداز ہوئے, اور آج جو حالات ہیں, کیا آج کا شاعر جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ بالکل صلاحیت رکھتا ہے, بلکہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے, کیونکہ آج کے دور میں میڈیا بہت اسٹرانگ ہو گیا. سوشل میڈیا بھی, سوشل میڈیا بہت ہے, اور ہر ہاتھ میں موبائل فون ہے, جو کسی نہ کسی حد تک ترسیل کا باعث بن رہا ہے اس انفارمیشن کی جو ایک شاعر, ادیب, قلمکار لکھ رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بات کئی دن میں پہنچتی تھی, اب اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ بات فوراً پہنچ جاتی ہے. اگر چاہے قلمکار, چاہے شاعر, چاہے ادیب چاہے, تو آج کے دور میں بہت بڑا کردار ادا کر آج جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ منٹوں سیکنڈوں میں جب آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. وہ آپ ہی کو غالب یاد آیا آپ کو یا نہیں آئے؟ جی بالکل آئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو یہ شعر موجب بنا اس بات کی کہ بھائی کوئی ترسیل کا ایسا ذریعہ بنایا جائے کہ جس میں ہاتھ کے ہاتھ جو ہے وہ آپ کی اچھائی, برائی اور ہر چیز کی اطلاع جو ہے وہ دوسروں کو ہو جائے. شاہی دور میں جس طرح غالب نے لکھا, جس طرح نذیر نے لکھا, یہ ایک ایسا حوالہ تھا. نذیر جب یہ کہہ رہے تھے کہ دیوانہ آدمی کو بناتی ہیں روٹیاں, تو اس وقت جتنے شاعر تھے وہ زلف و رخسار کی باتیں کر رہے تھے. کیا آج جو پاپولر شاعر ہیں آپ سمجھتی ہیں وہ بھی زلف و رخسار کے ہی حصار میں ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی, اس لیے کہ آج کا شاعر جو ہے مطلب آج کے شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ میرے سوال سمجھیں. میں نے کہا آج کے پاپولر شاعر, تمام شاعروں کی بات نہیں ہو رہی, کچھ شاعر ایسے ہیں جو بہت پاپولر ہیں, اور کیا وہ زلف اور رخسار سے باہر آئیں گے تو کچھ زیادہ اثر انداز ہوں گے؟ کہنے کا مطلب یہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ منصور, ایسا مطلب کم ہے, ایسا کم دیکھنے میں آ رہا ہے, حالانکہ ایسا زیادہ دیکھنے میں آنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, جو ہم مطلب پوری دنیا کے جو حالات ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ قلمکار پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو ہمیں اب ان چیزوں سے باہر نکل کے اور حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. وہ ہمارے مزاحیہ شاعر ہیں عرفان صاحب, ان کا مجھے وہ یاد آیا, وہ انہوں نے کہا کہ شاعری تو لے گئے جونیلیا اپنے ہی ساتھ, شاعروں میں لمبے لمبے بال والے رہ گئے. واہ. تو اب ہولیے سے تو ہم جو ہے وہ شاعر نظر آتے ہیں. شاعر تو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے معاشرے کی. بالکل. آپ نے اس حوالے سے کچھ لکھا, کچھ آپ کی ایسی چاہے نثر میں یا نظم میں؟ چلے میں چھوٹا سا ایک سنا دیتی ہوں کہ یہ بناتے ہو یہاں کیوں ریت سے تم گلستاں اپنا. اچھا. بناتے ہو یہاں کیوں ریت سے تم گلستاں اپنا, مٹانا چاہتا کوئی نہیں نام و نشاں اپنا. واہ جی واہ 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 واہ.
सुनिएगा कि यहाँ इंसाफ किसको मिल रहा है ये तो फरमाएं। यहाँ इंसाफ किसको मिल रहा है ये तो फरमाएं। यहाँ इंसाफ किसको मिल रहा है ये तो फरमाएं। वो मुंसिफ हैं जो चाहेंगे बदल देंगे बयां अपना। वाह जी वाह, वाह, वाह जी वाह, वाह 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 वाह। यही अलमिया है। बस आप ना अब मेहरबानी और फरमाएं। वाह। अजी बस आप ना अब मेहरबानी और फरमाएं। सो रखिए साहिब मन आप खुद तीरो कमा अपना। वाह 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 और वाह। चुकानी पड़ रही हो जिस जगह अखलाक की कीमत। चुकानी पड़ रही हो जिस जगह अखलाक की कीमत। चुकानी पड़ रही हो जिस जगह अखलाक की कीमत। तो कैसे मान ले फिर हम किसी को मेहरबान अपना। वाह बहुत अच्छे, वाह वाह, वाह, बहुत वाह। अच्छे जी, बहुत अच्छे। और बहुत सी रंजिशें झेली बहुत से दुख उठाकर भी। बहुत सी रंजिशें झेली बहुत से दुख उठाकर भी। बहुत सी रंजिशें झेली बहुत से दुख उठाकर भी। नहीं मालूम था होगा सफर ये रायगा अपना। आह आह बहुत आह। बहुत और बहुत है नाज उनको खुद पे वो इतला के कहते हैं। बहुत है नाज उनको खुद पे वो इतला के कहते हैं। जुदा सबसे जहां भर में है अंदाजे बयां अपना। वाह जी वाह वाह। वाह। और बहुत ढूंढा मगर अफरोज न कोई मिल सका हमको। वाह। बहुत ढूंढा मगर अफरोज न कोई मिल सका हमको। कहें अब हाल दिल किससे समंदर राजदा अपना। वाह ताकि वाह समंदर वाह। में ही कूद जाएं तो हमारी खुलासी होगी और हमारी और जान और की कराची वालों के लिए समंदर से मुझे आरिफ शफीक याद आ गए। वो फरमा के गए हैं कि कराची शहर की रौनक को लूटने वाले, कराची शहर की रौनक को लूटने वाले जो बस में होता समंदर उठा के ले जाते। वाह कमाल। क्या कहने वाह वाह वाह। सही भाई, कुछ वाह, निकाला वाह। आपने, कुछ जी, हमें जी, अदा कीजिए कि जैसे अभी अभी अफरोज आपी ने सुनाया। अफरोज आपी और भी चीजें निकाल के रखे, हम आपसे और भी कुछ जी, सुनना जी, चाहेंगे। बिल्कुल, मेरे पास एक बिल्कुल माल बहुत है। जी जी सही भाई, एक ताज़ा बिल्कुल अता एक कीजिए। ताज़ा अता कीजिए। गज़ल मैंने लिखी। अच्छा, अब वो क्योंकि हालात जिस तरह चल रहे हैं ना, तो मिजाज थोड़ा वैसा ही बनता जा रहा है। शायर ने कहा कहते- था, जवां हूं मैं जवानी लर्जिशों का एक तूफान है, मेरी बातों में रंगे पारसाई हो नहीं सकता, ऐसे। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि मैं जब देखता हूं भूख से मारे किसानों को, तड़पती नाज़नीनों को, सिसकते नौजवानों को, अमारत के तकब्बुर को, शहनशाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़्मे उल्फत ला नहीं सकता, वाह। मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। वाह। ऐसा नहीं है कि क्या मेरी कहने? उम्र का, आप भी ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र का शायर जो है वो जुल्फ और रुखसार की तारीफ नहीं करना चाहता, अपने महबूब पे कुर्बान नहीं होना चाहता, लेकिन अगर मेरे अतराफ में लाशें गिर रही होंगी तो फिर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। जी सर। ऐसे ही। सही बात है, सही बात अर्ज किया है कि बिल्कुल ठीक। चाहते मिट गई जहान से क्या, हाँ हाँ, चाहते मिट गई जहान से क्या, और प्यार उतरेगा आसमान से अरे क्या? वाह 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 वाह, प्यार उतरेगा आसमान से क्या, आपको रहम तक नहीं आता, आपको रहम तक नहीं आता, कहर ढाते हुए जबान से क्या, उफ, कहर क्या ढाते कहते हैं, हुए वाह, वाह, जबान से क्या, और हक मुझे भी है बात करने का, हक मुझे भी है बात करने का, मैं नहीं तेरे खानदान से क्या, वाह जी वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर क्या है, कहने। वाह वाह वाह, क्या फिर कहने। पढ़ दें। हक मुझे भी है बात करने हक का, मुझे भी है बात करने का, मैं नहीं तेरे खानदान से क्या, खानदान से क्या, बहुत अच्छा है। और माँ की यादों से घर महकने की, हाँ, माँ की यादों से घर महकने की, खुशबू आती है पानदान से क्या, भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुशबू आती है वाह, वाह, वाह। पानदान से क्या, आज तुम मुझको छोड़े जाते हो, आज तुम मुझको छोड़े जाते हो, कल चले जाओगे इस जहान से क्या, कल चले जाओगे जहान से क्या। भाई वाह 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 वाह, और क्यों जली बस्तियां बताए कोई, क्यों जली बस्तियां बताए कोई, आग बरसी थी आसमान से क्या, वाह 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 वाह, ऐसा ही है सर, ऐसा ही आग है। बरसी थी आसमान से क्या, और इतने बेजार मुझसे क्यों हो भला, इतने बेजार मुझसे क्यों हो भला, कूच कर जाऊं इस जहान से क्या, कूच कर जाऊं इस क्या जहान कहते से हैं? क्या। वाह 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 और वाह, काहे दिल वाह। तक तेरे नहीं पहुंचा, काहे दिल तक तेरे नहीं पहुंचा, तीर निकला नहीं कमान से वाह क्या, वाह 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 वाह, और हाय मिलती है किस जगह पे वफा,
ہائے ملتی ہے کس جگہ پہ وفا. عرشی پوچھوں کسی دکان پہ کیا. ہاں واہ واہ کیا واہ کہنے. واہ اور چاہتے کیا مٹ کہنے. گئی جہان سے کیا، واہ اور پیار اترے گا آسمان سے کیا. واہ جی واہ جی واہ 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 واہ. افروز ابھی آپ کی باری ہے. جان ایلیا کی زمین پہ ہے نا، جان ایلیا کا انداز ہے، اور جی. بہت عمدہ کلام سنایا ظہیم ارشد صاحب نے. جناب جناب آپ کچھ ادا کر دیں. جی 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 میں سناتی ہوں کہ چلیں اب وہ سنا دیتے ہیں کچھ، مطلب سیاست سے ہٹ کے سنا دیتے ہیں. ہاں جی بالکل، مطلب سب سنائیں. میرا پولیٹیکل شو ہے لیکن میں بیچ میں مختلف ایشوز پر اس لیے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنی سوسائٹی سے جڑے رہیں. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سنیے گا کہ تمہارے ہجر کا اس کو ملال تھوڑی ہے، تمہارے ہجر کا اس کو ملال تھوڑی ہے، تمہارے ہجر کا اس کو ملال تھوڑی ہے، یہ دل تمہارے غموں سے نڈھال تھوڑی ہے. واہ 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 واہ. اور یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے بغیر اداس ہوں میں، یہ ٹھیک ہے. تمہارے بغیر اداس ہوں میں، یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے بغیر اداس ہوں میں، مگر جو تم نے سنا ہے وہ وہ حال تھوڑی ہے. واہ 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 کیا اچھا شعر ہے. مگر جو تم نے اور یہ سنا ہے وہ آئینہ- حال تھوڑی ہے. بہت اچھا ہے، پھر پڑھ دیں. یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے بغیر اداس ہوں میں، مگر جو تم نے سنا ہے وہ حال تھوڑی ہے. واہ 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 واہ. اور یہ آئینہ جو گئے روز و شب دکھاتا ہے، یہ آئینہ یہ آئینہ جو گئے روز و شب دکھاتا ہے، اس آئینے کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. واہ. واہ. اور وہ ایک سال جو تم سے بچھڑ کے بیتا ہے، وہ ایک سال جو تم سے بچھڑ کے بیتا ہے. وہ ایک سال جو تم سے بچھڑ کے بھائی بیتا واہ ہے، واہ واہ واہ. وہ ایک سال کیا کہنے؟ کوئی ایک سال کیا تھوڑی کہنے ہے. جی کیا کہنے. واہ 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 واہ. وہ ایک سال کوئی ایک تم سے سال بچھڑ تھوڑی کے ہے. بیتا ہے، وہ ایک سال کوئی ایک سال کیا تھوڑی کہنے ہے. کیا کہنے. اور یہ کس لیے ہے فسردہ میرے فراز سے تو، یہ کس لیے ہے فسردہ میرے فراز سے تو، میرے فراز سے تیرا زوال تھوڑی ہے. واہ واہ. واہ. اور جو اس کے ہاتھ میں ہے میرا ہاتھ اے افروز، جو اس کے ہاتھ میں ہے میرا ہاتھ اے افروز، جو اس کے ہاتھ میں ہے میرا ہاتھ اے افروز، وہ دست عشق ہے دستے سوال تھوڑی بہت ہے. اچھا ہے جی. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے. مجھے شاعر یاد آ گئے. شاعر نے کہا تھا کہ تو مجھے چھوڑ کے ٹھکرا کے بھی جا سکتی ہے، تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے زنجیر نہیں. واہ. جی بالکل جی بالکل. زیم بھائی آپ کی طرف آؤں گا. جب آپ شاعری شروع کرتے ہیں تو یقیناً متاثر ہوتے ہیں کسی شاعر سے یا ایک دو ایسے شعراء سے جن کو آپ نے زیادہ پڑھا ہوتا ہے یا جن کو آپ نے زیادہ سمجھا ہوتا ہے. آپ کی ایک فہرست میں اگر نظر ڈالیں گے کہ آپ نے جب شاعری شروع کی تو کون استاد تھے جن سے آپ نے جو ہے وہ انسپائریشن لی؟ اچھا، جس وقت میں نے شاعری شروع کی وہ بہت بچپنے کا دور تھا، یعنی وہ کہیے کہ جراثیم بچپنے سے ہی موجود تھے. اچھا ہے. تو میرے ایک اپنے استاد ہوتے تھے اختر الحامدی الرضوی، وہ صاحب دیوان شاعر تھے. اختر الحامدی. ہاں الرضوی، اختر الحامدی صاحب نعت محل کے نام سے ان کا دیوان بھی تھا. تو ان سے بیٹھک ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، تو چھوٹی موٹی چیزیں لکھ لیا کرتے تھے. پھر ہم بچھڑ گئے. پھر اس کے بعد بہت دن تک نشاط ثانیہ کہہ لیجیے کچھ نہ لکھا، اور لکھتے تھے تو وہ اپنی ذات تک ہی ہوتا تھا. مگر مجھے بشیر بدر بہت پسند ہے، مجھے ساحر بہت پسند ہے، مجھے پروین شاکر. میں نے ان کو پڑھا، کم عمری میں پڑھا، اور ان کو پڑھ کے مجھے امجد اسلام امجد صاحب کی نظمیں مجھے بہت پسند ہیں. ہمیشہ ان کی نظمیں مجھے متاثر کرتی ہیں. بہت شاندار نظم، شاندار شاعر، نظم کا شاندار شاعر، نظم کے حوالے کا ایک ایسا شاعر کہ جس میں کمال جی. بالکل. ناظرین کرام، گفتگو بہت اچھی جاری ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے حصے کا سچ بولنے کے لیے آج شاعر اور قلم کاروں سے بات کریں.
ہمارے ساتھ رہیے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آنے کے بعد ظہیم بھائی آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. ایک اور تازہ غزل ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. عطا کیجئے. اور اس کا بھی رنگ وہی ہوگا جیسا پہلے تھا کہ کہوں گا سچ تو یقین ہے کہ نہیں مانو گے. آہا. کہوں گا سچ تو یقین ہے کہ نہیں مانو گے. تم میرے پیار کو ایک خواب حزین جانو گے. واہ واہ. تم میرے پیار کو ایک خواب حزین جانو گے. اور کیوں حقیقت سے گریزاں ہو تعجب ہے مجھے. کیوں حقیقت سے گریزاں ہوں تعجب ہے مجھے. کب تلک خام خیالی کی سپر تانو گے. ہاں ہاں. کب تلک خام خیالی کی سپر تانو گے. اور ایسی آشفتہ سری دیکھی نہ ہوگی پہلے. ایسی آشفتہ سری دیکھی نہ ہوگی پہلے. مجھ سے مل کر بھی جنوں میرا نہ پہچانو گے. بھائی کیا کہنے. واہ واہ. مجھ سے مل کر بھی جنوں میرا نہ پہچانو گے. اور دیکھ لو چک کے محبت کا مزہ بھی ورنہ. دیکھ لو چک کے محبت کا مزہ بھی ورنہ. خاک ہی دشت کدورت کی صدا چھانو گے. واہ جی واہ. واہ جی واہ. اور اٹھ بھی جاؤ کہ یہی وقت ہے اٹھنے والا. اٹھ بھی جاؤ کہ یہی وقت ہے اٹھنے والا. اور اٹھ بھی جاؤ کہ یہی وقت ہے اٹھنے والا. خاک ہو جائیں گے تب عزم سفر ٹھانو گے. واہ جی واہ. اور خاک ہو جائیں گے تب عزم سفر ٹھانو گے. اور خود ہی مقتل میں چلے آؤ گے مہمان بن کر. بہت اچھا مصرع ہے. خود ہی مقتل میں چلے آؤ گے مہمان بن کر. اپنے قاتل کو اگر تم نہیں پہچانو گے. واہ واہ واہ. اپنے قاتل کو اگر تم نہیں پہچانو گے. اور راحتیں روٹ کے چل دیں گے کسی اور طرف. واہ. راحتیں روٹ کے چل دیں گی کسی اور طرف. عرشی قربانیاں اپنی جو نہ گردانو گے. واہ جی واہ. واہ جی واہ. اور کہوں گا سچ تو یقین ہے کہ نہیں مانو گے. واہ 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 واہ. افروز آپی آپ نے جب شاعری شروع کی تو آپ کی انسپائریشن کون شعراء تھے؟ اچھا میں نے جب شاعری شروع کی مطلب ظاہر ہے کہ وہی جیسے ظہیم ارشد صاحب نے کہا کہ بچپن سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شاعری بچپن سے ہی ہوتی ہے. کوئی بڑے ہو کے شاعر نہیں بنتا اور شاعر بنا نہیں جاتا، شاعر ہوتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. شاعر بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسے جیسے ڈاکٹر انجینئر یہ ہم جو ہے نا پلاننگ کر کے بنتے ہیں، لیکن جو قلمکار ہوتا ہے وہ پلان کر کے نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے اس کے اندر، یہ چیز بلٹ ان ہوتی ہے اس کے، سمجھ لیجیے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بہر آپ کو سکھائی نہیں جا سکتی جو شاعر کے اندر ہے، جو قدرت نے ودیت کی ہے. ہم اس کو انہینس کر سکتے ہیں، اس کی صلاحیت کو اس کو پالش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم ڈیولپ نہیں کی جا سکتی. جو آپ کے دونوں مصروں کے اوزان کو برابر کرتی ہے وہ بہر آپ کے اپنے وجود کا حصہ ہے، اندر ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے، اور یہ ہے کہ میں نے کافی بچپن سے ہی میرا بھی سلسلہ ہے. اور میرا تو آپ کو پتا ہے ریڈیو کا ایک حوالہ ہے. تو میں جب بہت چھوٹی سی تھی تو جب میں نے ایک نظم لکھی تھی 7ویں کلاس میں جگنو کے نام سے. تو وہ میری کلاس ٹیچر کو بہت پسند آئی اور وہ لے کے مجھے یہ کئی دفعہ انٹرویوز میں بہت جگہ چھپ بھی چکا ہے اور یہ میں کہہ بھی چکی ہوں بہت چینلز پر بھی کہ بس ریڈیو پاکستان لے کے گئی اور وہیں سے میرا ریڈیو کا اور لکھنے کا سفر ساتھ ساتھ شروع ہوا. ریڈیو پہ کیا کیا؟ ریڈیو پہ میں نے بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ریڈیو پاکستان کی تاریخ کی مطلب صرف ریڈیو حیدرآباد یا کراچی کی بات نہیں ہوتی، ریڈیو پاکستان کی پوری تاریخ کی بات کر رہی ہوں. اس میں سب سے کم عمر ڈرامہ رائٹر ہوں اب تک کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں یہ اعزاز مجھے اللہ کا شکر حاصل ہے. اور وہ جو لوگ ہیں جو اس کے گواہ ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. ظاہر ہے کہ ریڈیو پاکستان تو کافی پہلے سے قائم تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ تم جس عمر میں لکھ رہی ہو اس عمر میں آج تک کسی نے نہیں لکھا ڈرامہ. واہ. تو یہ بھی ایک میرے پاس کریڈٹ ہے کہ میں ایک کم سن ڈرامہ رائٹر ہوں ریڈیو پاکستان کی. زندہ باد. اور ڈرامے لکھے میں نے مارننگ شوز لکھے، میں نے فیچرز لکھے اور میں نے سنگلز کے بہت کام کیا ریڈیو پر میں نے، اور کمپیئرنگ کی، اور ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہوں، ڈرامہ رائٹر بھی ہوں. ڈرامے بہت لکھے میں نے ریڈیو کے، وہ جو نیشنل ہوک اپ پہ نشر ہوئے میرے ڈرامے. اور کیا کیا؟ چلیں آپ یہ ذکر چھڑی گیا ہے تو ذرا اور بتائیں نا ذرا لائف میں ہمارے سننے دیکھنے والوں کو کہ اور کیا کیا. اور
جو ہے شاعرہ ہوں, 2 کتابیں ہیں میری, سخن افروز ہے پہلی, زمن افروز ہے دوسری, اور تیسرا حمد و نعت کا مجموعہ انشاءاللہ آئے گا, اس کا نام ہے ایمان افروز. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ میری ادبی تنظیم ہے شاعرات پاکستان کے نام سے, جس کے میں بہت سارے معیاری پروگرام کرتی ہوں. شاعرات پاکستان کے نام سے آپ نے تنظیم بنائی ہے, تو شاعر کہاں جائیں گے؟ نہیں, شاعرات پاکستان کا میں نے مطلب کچھ وجوہات تھی, وہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو وہ مجھے یاد آیا کہ وہ ایک میگزین آتا تھا, میرا خیال ہے اخبار خواتین شاید, اس کی لا پہ ایک ٹیگ لائن تھی کہ جسے اخبار خواتین, جسے شاید پڑھے لکھے افراد یا ذہین افراد, مرد بھی پڑھ سکتے ہیں, یا کچھ اس طرح کی لائن تھی شاید. جی 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 جی. تو میری تنظیم جو ہے وہ ہے تو شاعرات پاکستان کے نام سے, کیونکہ اس میں جب شروع میں نے بنائی تھی, 8-9 سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت اس میں صرف خواتین جو ہے نا وہ کافی عہدیدار تھیں. پھر کچھ مسائل ہوتے چلے گئے, پھر وہ جو ہے وہ خالی, میں نے کہا کہ پھر یہ مسائل کا اگر شکار ہو رہی ہے تو میں اکیلے ہی اس کو چلاتی ہوں. اب الحمدللہ کوئی مطلب میں کسی ادھر سے کسی سے مطلب کوئی مدد نہیں لیتی. جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں اچھا بڑا پروگرام کر دیتی ہوں, اور ورنہ تو پھر میں زوم پہ پروگرامز کر لیتی ہوں. تو میرا ایک یہ اچھا وہ ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ شریف اکیڈمی جرمنی, ان کی پروگرام ڈائریکٹر ہوں. کورل پنجاب کا ایک ادبی سلسلہ ہے, اس کی میں پروگرام ڈائریکٹر ہوں. اور اسی طرح سے میرے بہت سارے سلسلے ہیں, مطلب میگزینس وغیرہ میں ایڈیٹر بھی ہوں, لکھتی بھی ہوں, اور کلام بھی میں الحمدللہ جو ہے وہ پاکستان میں, پاکستان سے باہر, انڈیا, تمام جگہوں پہ میرے کلام وغیرہ شائع ہوتے ہیں. کیسے مینج کرتی ہیں, مطلب ایک آپ جو قلم کار ہے, چلے ہم اس طرح بات کر لیتے ہیں, خاص طور پہ فیمیلز کا حوالہ آپ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے, تو کیسے مینج ہوتا ہے گھر, لکھنا, یہ مشاعرے, یہ پروگرامز؟ یہ کرنا پڑتا ہے منصور, یہ مینج کرنا پڑتا ہے اگر ہمیں کرنا ہے تو. اپنے آپ کو اگر پروف کرنا ہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری بینگ اے وومن, بینگ عورت ہونے کی حیثیت سے, میری فرسٹ پرائرٹی میرا گھر ہے, میری فیملی ہے. اس کے بعد کا جو وقت ملتا ہے تو میں اس طرح سے مینج کرتی ہوں, جیسے کہ گھر والے ہیں, فرض کیجیے کہ شوہر ہیں, بچے ہیں, یا ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, جو بھی ہیں, پہلے ان کو ٹائم دیا, پہلے ان کے لیے کام کیے, اور ان کے لیے اگر کھانا سرو کرنا ہے, ان کے مطلب جو بھی کام ہے وہ کیے. اس کے بعد جو ٹائم بچے گا وہ ہم اپنے لیے, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آرام کی تھوڑی سی قربانی دے دیں. ہم اپنا وہ آرام جو ہم زیادہ کر سکتے ہیں وہ ہم کم کر دیں, اور اس کے لیے اس کے بعد ہم اپنے ادبی کاموں کو دیکھ لیں. تو بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے خواتین کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ ان کے اوپر گھر کی اور رشتوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اچھا, میں تو خیر کہتی ہوں کہ جو خواتین کر پاتی ہیں تو میں ان کو سلام کرتی ہوں کہ وہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ قابل عزت ہیں, جو کہ عزت سے اپنا سب کچھ باہر کے معاملات بھی سنبھال رہی ہیں اور اپنا گھر بھی سنبھال رہی ہیں. الحمدللہ میں ایک کامیاب زندگی میں نے گزاری. میرے شوہر بینکر تھے, میرے 3 بچے وہ ویل ایجوکیٹڈ, ماشاءاللہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں نے ایک بہت بہترین ٹائم دیا اپنے بچوں کو. بالکل صحیح. اچھا, میرا سوال ابھی تک وہی موجود ہے کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو انسپائریشن جو تھی وہ کون استاد تھے, کون شاعر تھے آپ کے ایرا کے؟ اچھا, یہ بات بتاؤں میں منصور کہ میرا جو تعلق ہے وہ ایک ادبی گھرانے سے ہے, اور میری جو بڑی بہن ہے وہ بھی ایک صاحب کتاب شاعرہ ہیں, اور آپ نے نام سنا ہوگا حجاب عباسی, اور کا نام کیا ہے, سیما غزل, یہ سب میرے خاندان کے لوگ ہیں. جی جی. اور حیات النبی رضوی صاحب جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا, کتنے وہ سب وہ رشتے دار تھے. لاہور میں خورشید رضوی صاحب, وہ میرے رشتے دار ہیں. تو ہمارا ایک ادبی گھرانہ ہے. جو لوگ ادب سے وابستہ نہیں بھی ہیں تو ان کے اندر بھی ادب ہے اور ادب کا شعور ہے. تو میں نے جو ہے نا بچپن میں جو جس طرح سے آنکھ کھولی اور اپنے طرف, اور پھر میرا تعلق ہے امروہہ سے. آپ کو پتہ ہے امروہہ تو جو ہے وہ ادب کی سرزمین ہے, ادب کا گڑھ ہے, اور اتنی زرخیز ہے کہ وہاں ایک اگر آپ بیج لگائیں تو جب وہ درخت بنتا ہے تو ہر طرف ہی پھیلا ہوا ہوتا ہے وہ. جی بالکل. تو میرا اس طرح میرا خانوادہ جو ہے وہ ادبی خانوادہ ہے, اور الحمدللہ یہ میرے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ مطلب محنت تو ظاہر ہے انسان کو, انڈیویجول کو محنت خود کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک ماحول میسر آ جائے وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے.
اور جو ہے مجھے جو پسند ہے احمد فراز ہیں, فیض ہیں, اور سب سے زیادہ مجھے غالب پسند ہیں, اور پروین شاکر تو سب کی انسپریشن ہے, ظاہر ہے میری بھی تھی. اور شروع میں بہت زیادہ ہم جو ہے نا ان سے انسپائر ہو کے اور ان کی طرح لکھنے کی کوشش کرتے تھے. پھر تھوڑی سی عقل آئی تو ہم نے کہا نہیں, ہمارا اپنا اسلوب ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ یہ پسندیدہ وہ ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ واقعی بہت اچھی ہیں اور ہمیشہ ہماری رول ماڈل رہیں گی, لیکن ہمارا اپنا اسلوب ہونا چاہیے. بالکل صحیح. یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں بہت پسند ہیں. چلیں کچھ سنا دیں. میں نے پڑھا جی, بہت بڑا, بہت سنا دیں, کچھ سنا دیں آپ, بہت لوگوں کو کچھ سنا دیں. کچھ سنا دوں؟ اچھا 4 شعر سناتی ہوں. کہ وہ تپش ہے تمہاری چھاؤں میں, وہ تپش ہے تمہاری چھاؤں میں, آبلے پڑ گئے ہیں پاؤں میں. واہ 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 واہ. وہ تپش ہے تمہاری چھاؤں میں, آبلے پڑ گئے ہیں پاؤں میں. واہ واہ. اور بس گئے میرے دل میں یوں جیسے, بس گئے میرے دل میں یوں جیسے, واہ واہ. خوشبوئیں پھول کی قباؤں میں. واہ, بہت خوب, بہت اعلیٰ. اور سمجھو اس کا نصیب جاگ اٹھا. میرے ساتھ میری والدہ بھی رہتی ہے جن کی میں خدمت کرتی ہوں. مجھے یہ وہ حاصل ہے, امتیاز حاصل ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتی ہوں. کہ سمجھو اس کا نصیب جاگ اٹھا, آ گیا ماں کی جو دعاؤں میں. واہ واہ, بہت عمدہ. اور جو سمجھتے نہیں شرافت کو, جو سمجھتے نہیں شرافت کو, نام ہے ان کا پارساؤں میں. واہ واہ. یہ تو بالکل حالات حاضرہ پہ ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. زعیم بھائی آپ بھی کچھ سنا دیں. اچھا, ایک اور اسی رنگ کی غزل ہے جو ہمارا خاص, بس وہ آپ جیسے نوجوانوں کا خاص ہو گیا ہے نا رنگ. ہنسنے کی بات نہیں ہے, مطلب جب خواتین جو ہیں وہ 25 سال سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہیں تو آدمی بھی 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے. نہیں صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. میں تو کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم یہ لڑکی کیوں کہہ رہی ہو, میں کہتی ہوں بھائی ہم اپنے ماں باپ کی لڑکیاں ہی تو ہیں. صحیح ہے, بالکل ماں باپ ٹھیک کے ہے, لیے تو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے بھائی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی زعیم بھائی. جس طرح پھول کبھی خار نہیں ہو سکتا, جس طرح پھول کبھی خار نہیں ہو سکتا, کوئی غدار کبھی یار نہیں ہو واہ جی سکتا. واہ, کوئی غدار کبھی یار نہیں ہو سکتا. اور تجھ کو ڈس لے گا جسے دودھ پلاتا ہے تو, تجھ کو ڈس لے گا جسے دودھ پلاتا ہے تو, سانپ کا بچہ وفادار نہیں ہو واہ جی سکتا. واہ, واہ جی واہ, واہ جی واہ. سانپ کا بچہ وفادار نہیں ہو سکتا. اور دیر کر دی ہے ستمگر نے پشیمانی میں, دیر کر دی ہے ستمگر نے پشیمانی میں, اب مداوا میرے سرکار نہیں ہو سکتا. واہ جی نہیں واہ. ہو سکتا. اور پر نکلتے ہی شجر چھوڑ دیا ہے سب نے, پر نکلتے ہی شجر چھوڑ دیا ہے سب نے, گھونسلہ ماں کا تو بیکار نہیں ہو سکتا. گھونسلہ ماں کا تو بیکار نہیں ہو سکتا. اور باپ کی موت رفاقت کا بھرم کھول گئی. بھائی بہت اچھا مصرع ہے. باپ کی موت رفاقت کا بھرم کھول گئی, اب کوئی سایہ دیوار نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے, بالکل اب کوئی سایہ دیوار نہیں ہو سکتا. اور عشق جس نے بھی کیا بدلے میں دکھ ہی پایا. عشق جس نے بھی کیا بدلے میں دکھ ہی پایا, اس سے بڑھ کر کوئی آزار نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر کوئی آزار نہیں ہو سکتا. واہ واہ. اور مصرع دیکھیے گا کہ دھوپ صحرا کی بدن چاٹ رہی ہے عرشی. بہت اچھا مصرع ہے. دھوپ صحرا کی بدن چاٹ رہی ہے عرشی, اب کوئی راستہ ہموار نہیں ہو سکتا. جس طرح پھول کبھی خار نہیں ہو سکتا, کوئی غدار کبھی یار نہیں ہو سکتا. واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ جی واہ. افروز آپ ہی ایسے ہی ذرا سا زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ بھی ضروری ہوتی ہے نا, کیونکہ ہمارا تو مزاج پولیٹیکلی شو کا ہے, کہ آج کے دور میں آپ جو سمجھ رہی ہیں کہ کون ایسے شاعر ہیں جو بہت باکمال لکھ رہے ہیں؟ بہت سارے ہیں منصور. میں اگر کہوں کہ منصور شاعر بہت اچھا لکھ رہا ہے, من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو. اچھا لیکن ہم اگر بات کریں استادوں کی, ہم استادوں کی اگر بات کریں تو جو سینئر شعراء ہیں ان میں سے اگر ہم کیٹیگرائز کریں گے عصر حاضر کے شعراء کو, تو ہے کوئی آپ کے ذہن میں کہ
किन के नाम लिए जा सकते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है अजमल सिराज साहब, वाह जी वाह, बहुत अच्छा है। अजमल सिराज साहब हैं और सलीम फौज साहब हैं और खालिद मोइन अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा लिखते हैं, खालिद मोइन हैं। और मतलब मैं बहुत सारे हैं। और लाहौर के एक शायर हैं एहतिशाम हसन साहब, क्या कमाल शायरी करते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत कमाल शायरी कर रहे हैं वो, तो वो हैं। और खवातीन में भी बहुत, खवातीन में नाम बता दें ताकि आपका झगड़ा वगड़ा हो जाए। नहीं, खवातीन में भी बहुत सारी हैं। नहीं, मैंने कहा खवातीन के 2-3 नाम बता दें, बाकियों से झगड़ा करा दूं आपका। नहीं, माशाल्लाह सभी लिख रही हैं, जो अच्छा लिख रही हैं तो मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। कहते हैं ना खवातीन को नहीं करती, लेकिन मैं ये नहीं देखती कि ये खातून का कलाम है, मैं कहती हूँ कलाम खुद बोलता है। अच्छा, नई जो शायरात हैं उनमें आप कुछ 2-4 नाम लेना चाहेंगी? कोई आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये इसमें है कुछ करंट? अच्छा, जो नई शायरात हैं उनके, मैं ऑनलाइन जो प्रोग्राम होता है ना, तो इसमें इंसान जो है ना वो बड़ा वो हो जाता है। मतलब आपसे तो मैं गुफ्तगू कर सकती हूँ, लेकिन ऑनलाइन में करके जो ना तुम मुझे फंसाना चाह रहे हो। तो ऐसा जो है लिख रही है, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहती। ठीक हो गया। ज़हीम भाई, आपसे पूछ लेते हैं, कौन शोरा हैं जिनको आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नौजवानों को इनको फॉलो करना चाहिए? इसमें आजकल देखें, शुजाउज़्ज़मान खान है। वो आजकल के नहीं है, वो आजकल के नहीं है, आप ही ने जुमला लगा दिया। अच्छा, ओके। इसमें शुजाउज़्ज़मान मुझे पसंद है, अच्छा लिखते हैं, लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर है उनका। अगर लाहौर का हमारा कराची का ही था, अम्मार इकबाल। बहुत अच्छा लिखता है वो अम्मार इकबाल। जी हाँ बिल्कुल, एक नस तस से मस और बस। तो अब वैसे अफरोज आप ही, आपसे ऐसे अगर हम ज़रियून और हाफी की शायरी एक पलरे में रखें तो आप किसका पलरा जो है वो भारी देखेंगी? भाई मुझे तो नहीं पसंद ये उछल कूद वाले शायर। अच्छा जी। मुझे तो बिल्कुल नहीं, मतलब पता नहीं, ये वो जो बच्चे हैं ना जो आजकल के, जिनको शायरी का शऊर ही नहीं है, वही इनको पसंद करते हैं, वही चढ़ाते हैं और ये अपने आप को उन्हीं के जरिए प्रमोट करते हैं। तो इनके अंदर कोई, मैं तो नहीं समझती कि इनका कोई मुस्तकबिल है। अच्छा, और जो शायरी है वो आप समझती हैं कि वो इस नए रुख पर नहीं जानी चाहिए? जैसे मतलब ऐसे बरसबील तस्करा आखिरी मिनट है कि एक दौर था जब आप राग रंग के महफिल जो है वो सजाया करते थे, फिर क्लासिकल का दौर आया, फिर गीत का दौर आया, फिर वो आगे बढ़ते पहले रॉक एंड रोल, फिर ट्विस्ट, फिर डिस्को, फिर अब रैप। तो ये शायरी नहीं कुछ तब्दील करेंगी आप? वही वैसे देखो मंसूर, मतलब ये कि अदब जो है ना, वो अदब जो है हमेशा तहजीब के दायरे में अच्छा लगता है। ठीक हो गया। बेअदबी जो है ना वो अदब में नहीं होनी चाहिए। तो जो अजीब और गरीब, मतलब अभी मेरे सामने है नहीं, लेकिन मैं आपको मिसालें दे सकती हूँ कि वो किस किस्म की शायरी पढ़ रहे हैं। तो मतलब अब क्या मैसेज कन्वे, अदब जो है ना वो एक संवारता भी तो है ना शख्सियत को, आगे आपके ख्यालात की तफसील भी तो होनी चाहिए ना। तो आप क्या ख्यालात पहुंचा रहे हैं, नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तो वो चीज भी तो है ना कलमकार के ऊपर। तो मैंने शुरू में कहा कि बहुत जिम्मेदारी आयद होती है। तो ये किस जिम्मेदारी की मतलब वो कर रहे हैं, ये हड़ाहुड़ी, मतलब वैसे ही आपको पता है हमारे कौम कितनी हड़ाहुड़ी के शिकार है। जी ऐसे ही है। आप कलमकार भी यही करना शुरू कर दें तो फिर हम किस नहज पे जाएंगे? बिल्कुल ठीक। नाज़रीन कराम, आपने प्रोग्राम सुना, देखा, इसी गुफ्तगू, इसी एक लफ्ज़, इसी एक जुमले पे हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे कि नई नस्ल की तरबियत के लिए कलमकारों का किरदार बहुत अहम है और उन्हें अपने किरदार को समझना होगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।